बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। आज की वीडियो कुछ तवील है, पर है बहुत दिलचस्प और ईमान अफ़रोज़। मैंने बहुत कोशिश की कि इस वीडियो को छोटा करूं, लेकिन हर कड़ी दूसरी कड़ी से मिली हुई है। मुझे कोई हिस्सा भी स्किप करना अच्छा नहीं लगा। उम्मीद है कि आप भी जब इसे सुनेंगे तो दरमियान में छोड़ेंगे नहीं। तो चलें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ईमान अफ़रोज़ वाक़या को मिलकर सुनते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़िसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा फरमाया। इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और राहत और रंज और गम और सुरूर के मद्देनज़र में हर एक वाक़या बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान अपने दामन में लिए हुए है। हम इस किस्से का खुलासा तहरीर करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनमें से हज़रत बिन्यामीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे। बाकी दूसरी माँओं से थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज़्यादा अपने बाप के प्यारे थे, और चूँकि उनकी पेशानी पर नबूवत के निशान दरख्शां थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद एहतराम करते, उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। और 7 बरस की उम्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद, सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, तो आपने उनको मना फरमाया कि प्यारे बेटे, ख़बरदार तुम ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान मत करना, वरना वो लोग जज़्बा-ए हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल रही है। चुनाचे ऐसा ही हुआ कि उनके भाइयों को उन पर हसद होने लगा। यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि उनको किस तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल दिया जाए। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरीह का बहाना बनाकर उनको घर से कंधों पर बिठा कर ले चले। लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको ज़मीन पर पटक दिया और सबने बहुत ज़्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतार कर और हाथ पांव बांध कर एक गहरे अंधेरे कुएं में डाल दिया। लेकिन फ़ौरन ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ़ लाकर उनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो उस कुएं में था, और हाथ पांव खोल कर तसल्ली देते हुए उनका खौफ व हिरास दूर कर दिया। और घर से चलते वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता तावीज़ बनाकर आपके गले में डाल दिया था, वो निकाल कर उन्हें पहना दिया। कहा जाता है कि इस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। ये कुर्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर आपके पैराहन को बकरी के गोश्त से लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर नीचे चीखें मारकर रोने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा, तो तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी बकरियों को नुकसान पहुंच चुका है? या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि यूसुफ़ कहाँ है, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम खेलते हुए दूर निकल गए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपना सामान के पास बिठा दिया, तो एक भेड़िया आया और भाई को खा गया। ये उनका कुर्ता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूरे नज़र के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा, तो क्या देखते हैं कि कुर्ता तो बिल्कुल सलामत है, कुर्ता कहीं से भी फटा हुआ नहीं था। इन लोगों ने कुर्ते में खून तो लगाया था, लेकिन फाड़ना भूल गए थे। आप इन लोगों के मकर और झूठ को भांप के और फरमाया
کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑ تھا یہ، میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 ہے۔ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بتا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زار خزائی تھا، پانی بھرنے کے لیے آیا۔ کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشری ھذا غلام یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے، اور آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے۔ اگر تم اس کو خریدو تو بہت ہی سستا تمہیں فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زار کے ہاتھوں 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زار نے ان کو خرید کر مصر کے بازار کا رخ کیا اور بازار میں ان کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید املیک تھا، اور اس نے اپنے وزیر اعظم تطفیر مصری کو مصر کی حکومت اور خزانے سونپ دیے تھے، اور مصر میں لوگ اس کو عزیز مصر کے خطاب سے پکارتے تھے۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا کہ بازار مصر میں ایک بہت ہی خوبصورت غلام فروخت کے لیے لایا گیا ہے اور لوگ اس کی خریداری کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو گئے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک، اتنے ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا اس غلام کو نہایت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنبھار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبھایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا اے یوسف میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھر میں
4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے۔ اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر یوسف کی قمیض سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، ترجمہ، پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ جب یہ واقعہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا تو زلیخا نے شہر کی معزز عورتوں کی دعوت کی اور ان کے سامنے صرف پھل اور چھریاں رکھیں، اور اس دوران یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا۔ عورتوں نے ان کا حسن دیکھ کر بے دھیانی میں اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور سب نے انہیں اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ یہ حالات دیکھتے ہوئے لوگوں نے عزیز مصر کو مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹھڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی۔ آپ 7 یا 12 برس جیل میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے تھے جو 100% صحیح ہوتی۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ یہ سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو کسی نے یوسف علیہ السلام کا بتایا کہ وہ بہت درست خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ بادشاہ کا قاصد قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس آ کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ دے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی۔ تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا، آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے بعد یہ مشورہ ہوا، وزراء سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی انتظام کو پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کا سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے
نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا کردار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور 7 سال تک کھیتی کی اور اناج کو وادیوں میں ہی محفوظ رہنے دیا، یہاں تک کہ قحط اور خشکسالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لی۔ ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے والد کو آ کر بتایا اور کہا کہ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریوں کو اناج سے بھر دیا اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک شاہی پیالہ گم ہے، جس کے پاس سے نکلے تو بتاؤ کیا سزا ہے؟ وہ بولے، جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی۔ پھر انہوں نے سامان کو تلاش شروع کی، بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہوا۔ بھائی بولے، اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جس نے چوری کی ہے اسے ہی سزا ملے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائی پریشان ہو گئے کہ والد نے بنیامین کی حفاظت کا عہد لیا تھا۔ سب سے بڑے بھائی یہودا نے واپس جانے سے انکار کر دیا، بولا کہ ہم نے یوسف کے معاملے میں بھی وعدہ نہیں پورا کیا تھا، اب تو ابا جب تک خود نہیں بلاتے میں نہیں جاؤں گا۔ یہودا کے علاوہ سب بھائی واپس لوٹ آئے اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب حال بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ انہیں ڈھونڈو۔ وہ پھر سب مصر گئے اور عزیز مصر کو اپنے والد کی حالت سے آگاہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک
ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا کے چہرے پر ڈالو، ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی، جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کا مصر میں شاندار استقبال ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دوسرے سے مل کر بہت روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھ گئے، اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ترجمہ: اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی۔ بے شک تیرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 120 برس تھی۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔